Now, I would like to request Mr. Hamid Khan Saab to kindly approach the podium and share his thoughts on the legacy of Madam Nasra Iqbal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मैडम नासरा जावेद इकबाल साहब, जनाब जस्टिस रिटायर्ड करामत नज़ीर भंडारी साहब और मेहमान गिरामी, ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि इस मौके पर आपने मुझे बुलाया, मैडम ने मुझे बुलाया कि मैं चंद बातें कह सकूँ उनके बारे में। मैडम नासरा जावेद इकबाल, आप सब मेरी तरह इनको करीब से जानते हैं। जब से ये प्रोफेशन में है और कम से कम तकरीबन 35 साल से, जब तक डॉक्टर जावेद इकबाल साहब मरहूम प्रिंसिपल ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के, तब से पहले से इनसे मुलाकात थी। लेकिन मैं इस बात की पर बहुत फ़ख्र करता हूँ और उन्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूँ कि जब तक जावेद इकबाल साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे तो तब तक इन्होंने वकालत की मतलब ये एनरोल्ड एडवोकेट हो गई थी, लेकिन इन्होंने वकालत नहीं शुरू की। और उसकी वजह इन्होंने ये कही कि अच्छा नहीं लगता कि जिस कोर्ट में मेरा हस्बैंड चीफ जस्टिस हो वहाँ मैं बतौर वकील के पेश हूँ। काश दूसरे जजेस भी इस मिसाल को फॉलो कर सकें, वरना हमारे तो हालात ये हैं कि यहाँ बेटे फ़ायदा उठाते हैं बाप के जज होने का, भाई फ़ायदा उठाते हैं, दामाद फ़ायदा उठाते हैं, और ये बुराई बहुत अरसे से पाकिस्तान में चल रही है। लेकिन बदकिस्मती से इसका अभी तक सिलसिला जारी है और ऐसी चंद की मिसालें मिलती हैं जो कि कॉन्शियसली इन चीज़ों से को अवॉइड करते हैं। इसका इन्हें बहुत हद तक भुगतना पड़ा क्योंकि जब 1994 में ये जज बनी थी और 1996 में ये जजेस जजमेंट आई थी, आप सब वाकिफ़ हैं उससे। उसमें एक क्राइटेरिया ले डाउन किया था उन्होंने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जज बनने के लिए 10 साल की प्रैक्टिस इन द हाई कोर्ट ये आइन की रिक्वायरमेंट है। उसमें उन्होंने कहा था mere enrollment in the High Court will not be sufficient for qualifying to become a judge of the High Court. His actual practice of 10 years as an advocate वो असल क्राइटेरिया मेयार होगा। ये इट वॉज बेस्ड ऑन ए जजमेंट ऑफ इंडियन सुप्रीम कोर्ट, उससे कुछ अर्सा पहले 94 में आई थी एडवोकेट्स रिकॉर्ड वाली जजमेंट। उसमें उन्होंने क्राइटेरिया ले डाउन किया था। वहाँ भी ये काम चलने लग गया था कि कागज़ पे 10 साल पूरे हुए, अगर किसी का रिश्तेदार है, किसी का ताल्लुक़ वाला फेवरेट है, उसको लगा दिया जाता था। और हमने तो उससे ज़्यादा एब्यूज़ किया। और वो जो 94 की जो सिलेक्शन थी वो तो इंतहा की थी। आधे लोग उसमें करामत नज़ीर भंडारी भी हुए थे, ये बहुत क्वालिफाइड थे, हाई कोर्ट बार के सदर भी रह चुके थे इससे पहले, ये मुझसे सीनियर वकील भी हैं। मतलब ऐसे अच्छे लोग भी थे, ऐसे क्वालिफाइड लोग भी थे। मरहूम अमीर आलम खां हमारे साथी थी, वो भी थे उसमें। लेकिन 20 में से कम 12 ऐसे थे जो क्वालिफाई नहीं करते थे। उनको सिर्फ़ और सिर्फ पार्टी एफिलिएशन, रिश्तेदारी, ताल्लुक़, इस वजह से जज बनाया गया था। तो यहाँ तक कि सजाद अली शाह साहब जो उस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने भी वो केस एंटरटेन किया और उसमें जजमेंट दी। तो जब वो मामला सामने आया, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली उन्होंने ये कहा था कि जो 1994 की अपॉइंटमेंट्स हैं वो अपॉइंटमेंट्स को हम किसी तरह से भी हम तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर चीफ जस्टिस, रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको एग्ज़ामिन करके हमें रिपोर्ट दें
کہ یہ جو کرائٹیریا لے ڈاؤن کیا ہے اس ججمنٹ میں اس پہ پورے اترتے ہیں. اور مجھے پتہ ہے اس وقت کی چیف جسٹس صاحب سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا, میں اس وقت غالباً وائس چیئرمین تھا پاکستان بار کونسل کا, انہوں نے میرے سامنے بتایا کہ یہ لسٹ ہے. میرا خلیل الرحمان خان صاحب چیف جسٹس اف آئی ریممبر کریکٹلی, ان سے آئی ہیڈ اے سٹنگ. تو چونکہ ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کنسلٹ کریں پاکستان بار کونسل کو, تو میں اور میرے ساتھ کچھ اور ممبران بھی ملے تھے. انہوں نے ہمارے سامنے سارے کیسز رکھ دیے تھے. کئی تو کلیئر تھی, جیسے کرام نظیر بھٹائی صاحب کا, امیر عالم خان صاحب کا, اور بھی کچھ 8 یا 9 ججز کا کلیئر تھا بالکل کہ یہ تو بہت پرانے وکالت میں ان کے بارے میں ان کی ریپوٹیشن, ان کی کوالیفیکیشن کویشچنیبل نہیں ہے ہی نہیں, بیانڈ اینی ڈاؤٹ اینڈ کویشچن ہے. اب جو لگ بھگ 10 کیسز انہوں نے بتایا, اب اس میں ان کا اس میں 3 لیڈی ججز تھے. اب ہماری ڈسکشن اس کے اوپر ہوئی. ہمارا کہنا, میرا پرسنلی میں نے کہا کہ پہلی دفعہ لیڈی ججز آ رہی ہیں, کوشش کریں کہ ان میں سے جو بھی اس معیار پہ اتر سکے ان کو ضرور لائیں. ایک تو خیر ایسی تھی جن کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں تھا کہ وہ پیورلی پولیٹیکل اپائنٹی تھی, تو وہ تو بات ختم ہو گئی, رہ گئی 2. اب اس میں ان کا جھکاؤ ان کی طرف تھا. جو دوسری تھی انڈر کنسیڈریشن, میں ان کی بھی بہت قدر کرتا ہوں, اور مجھے خوشی ہے کہ دونوں کو لاہور ہائی کورٹ بار کی صدر الیکٹ کرانے میں میرا ہاتھ رہا ہے بعد میں, ان کو بھی اور ان کو بھی. تو انہوں نے کہا, مجھے چیف صاحب نے کہا کہ دیکھیں میں پریفر کروں گا ان کو اور ان کے اوپر. میں نے کہا دیکھیں یہ نہ ڈسٹنکشن کریں, یہ بھی ڈیزرو کرتی ہیں اور وہ بھی ڈیزرو کرتی ہیں, میرے خیال میں اس میں کویشچن نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ پرابلم آ رہی ہے لینتھ آف پریکٹس کی, کیونکہ انہوں نے لکھ کے دے دیا, اور یہ ان کی پھر آئی تھنک ان کی انٹیگریٹی کی خوبی ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے پریکٹس ہی اپنے ہسبینڈ کی ریٹائرمنٹ کے بعد ہوئی, تو یہ مجھے انہوں نے دکھایا کہ اگر یہ نہ لکھ کے دیں, یہ ڈرا کر لیں, تو میرا کچھ نہ کچھ کر سکتا ہوں. میں نے کہا پوچھ لیں ان سے. انہوں نے کہا نہیں, وہ کہتی ہیں کہ نہیں, اس سے فیکٹ کہ میں نے پریکٹس جو ہے وہ 1986 اکتوبر تھا, نومبر تھا, جب ریٹائرمنٹ ہوئے میں نے کام شروع کیا, اور پھر 94 تک 8 سال بنتے تھے, 10 سال نہیں بنتے. شی واز ناٹ ریڈی ٹو withdraw دیٹ رائٹنگ. وہ خواہش مند تھے کہ یہ کرے, تو میں کہوں گا ٹھیک ہے 10 سال پورے ہیں چلیے. تو لیکن آئی مسٹ پریز ہر انٹیگریٹی. انہیں چھوڑنا پڑا آفس, لیکن شی اسٹوڈ بائی ہر ورڈ. تو وی نیڈ ویری فیو پیپل آف انٹیگریٹی آر دیئر, اینڈ میں آئی مسٹ آلویز کمپلیمنٹ میڈم ناصرہ جاوید اقبال. شی از اے لیڈی آف انٹیگریٹی. اس سوسائٹی میں ایسے لوگوں کا بڑا فقدان ہے, مین اینڈ ویمن آف انٹیگریٹی, جن کی کال آف فیل ایک ہوتا ہے. ورنہ یہاں بڑے بڑے مختلف چہرے ہیں, نظر کچھ آتے ہیں, ہوتے کچھ اور ہیں. میں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے جوڈیشل ہسٹری لکھنے میں, تاکہ جتنے چہرے بے نقاب کر سکوں وہ تو کروں. آنے والی نسل کو تو پتہ چلے کہ اس ملک کے ساتھ کتنا بڑا مذاق ہوا ہے, اور آج کتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے. افسوس کی بات ہے, ہماری زندگی بھر کی اسٹرگل, اس میں میڈم ناصرہ ہمارے ساتھ بڑی ساتھ تھی, جو ہماری 2007 سے 2009 تک لائرز موومنٹ ہے, انہوں نے بہت اس میں کنٹریبیوٹ کیا. بلکہ کئی دفعہ ہم ان کو بھیج دیتے تحریر کہ آپ دستخط کروا دیں ریٹائرڈ جس سے کروا کے ہمیں بھیجا کرتی تھی. شی ہیڈ بین اے گریٹ ہیلپ ڈیورنگ دوز ٹائمس. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ ہماری ساری اسٹرگل اٹ سیلف ایک اچھی اسٹرگل تھی. آئی ایم پراؤڈ آف اٹ کہ آئی واز پارٹ آف اٹ.
we should all be proud of it, کہ it was a genuine struggle for independence of judiciary. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان کے ریمننٹ جو آج ہیں ہمارے سامنے وہ کوئی قابل فخر لوگ نہیں ہیں. جو چیف جسٹسز ہم پچھلے کم از کم 5 دیکھ چکے ہیں. ابھی قاضی صاحب نے تاریخ میں اپنا نام بنانا ہے, ابھی تو 2 مہینے ہوئے ہیں, بہرحال ابھی تک بھی معاملات بہت سارے اٹینڈ کرنے والے ہیں. خدا کرے کہ یہ مختلف ثابت ہو, لیکن جو کچھ ہم نے بندیال, گلزار, ثاقب اور کھوسار وغیرہ وغیرہ دیکھا ہے, ہرگز ان کا نام میں فخر سے نہیں لے سکتا. ہر ایک نے موقع گنوایا ہے, ان کا تاریخ میں نام آتا, لیکن انہوں نے اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے رہ سکے. نتیجہ یہ ہوا آج جوڈیشری کا آپ حشر دیکھ رہے ہیں. اگر آصف سعید کھوسا اس نے نوٹس جب لیا تھا اباؤٹ دی ایکسٹینشن ان دی ٹینیور آف چیف آف آرمی اسٹاف, 2 دن کے لیے سسپینڈ بھی کیا تھا وہ آرڈر ایکسٹینشن کا. دیر از نو لا وچ الاؤز ایکسٹینشن. تو اس کے 2 دن کے بعد موصوف نے ججمنٹ یہ دی کہ نہیں, ہم 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں لا بنانے. تو بھائی اگر ایکسٹینشن کا لا نہیں تھا تو آپ نے 6 مہینے کس قانون کے تحت دے دیے؟ آپ کو کون سا قانون نظر آ گیا تھا جس میں آپ 6 مہینے اور دے سکتے تھے؟ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو تاریخی کمزوریاں ہیں ہمارے. اسی طرح ہمارے بندیال صاحب تھوڑی دیر تو ہمت دکھائی کہ جی کریں 90 دن کے اندر الیکشن, 14 مئی کی ڈیٹ بھی دی. بھائی اس پر کھڑے رہو, ایکسیکیوٹ دیٹ آرڈر آف یورس. آپ نے اگر آرڈر دیا ہے تو اس پر عمل درآمد بھی کر کے دکھاؤ. لیکن یہ تاریخی غلطی ہے جو اس کے نام لکھی جائے گی کہ وہ اپنی ججمنٹ کو جو ہے اس کو انفورس نہیں کروا سکے. اس سے نقصان یہ, جب آپ ایک ججمنٹ دیتے ہیں, ایک آپ بولڈ سٹیپ اٹھاتے ہیں بطور جج کے اور ایک اچھا آرڈر پاس کرتے ہیں, لیکن اس پر آپ کھڑے نہیں رہ سکتے, تو وہ زیادہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. وہ اس سے بہتر ہوتا کہ وہ آرڈر نہ ہوتا انہیں. لیکن جب وہ آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوا تو وہ آرڈر جو ہے وہ آپ عام کے لیے, عدلیہ کے لیے دبا بن کے رہ جاتا ہے. تو یہ ہماری تاریخ کا بڑا ہی کڑوا ایک سبق ہے کہ ہمارے چیف جسٹسز کمزوری کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں. وہ کیسز نہیں لگا سکے, آرڈر کرے تو آرڈر پر انفورس نہیں کر سکے. بلکہ پچھلے دنوں ہی ایک آرڈر جس میں وکیل بھی ہوں, یہ جو ایک ججمنٹ پاس کی تھی لاہور ہائی کورٹ نے, جب پہلی دفعہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کا ٹرائل ہوا, یعنی مشرف کا پہلی دفعہ آرٹیکل 6 کا ٹرائل ہوا. آرٹیکل 6 تو ایگزسٹ کر رہا ہے 1973 سے اور اس کی انفورسبلٹی 1956 سے ہے, لیکن پہلی دفعہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کا جو ٹرائل ہوا فار انڈر آرٹیکل 6, جب اس کا ایک بہادر چیئرمین تھا مرحوم وقار سیٹھ, چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ, اس نے اور اس کے ساتھ لاہور ہائی کورٹ کے جج اور ان کے ممبر تھے, شاید وہ بھی میں سمجھتا ہوں تاریخی قدم تھا, اس نے اگری کرتے ڈیتھ سینٹنس دی. پہلی دفعہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو سزا سنائی گئی آرٹیکل 6 کے تحت, اور پھر کس طرح سے اس کو انڈو کرنے کے لیے مینیج کیا گیا, یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کروائی گئی, کوئی جورسڈکشن نہیں ہائی کورٹ کی, لیکن اس سے سیٹسفائڈ کروا دیا وہ آرڈر. اس کے خلاف میں نے پٹیشن فائل کی. چونکہ میں نے پٹیشن فائل کر دی تھی تو مجبور ہوئے اپیل بھی فائل, ورنہ جورسڈکشن صرف اپیل کی تھی اور سپریم کورٹ کی تھی, ہائی کورٹ کی کوئی جورسڈکشن نہیں تھی, لیکن اسپیشل بینچ بنوا کے کروا دیا گیا. لیکن اس کے بعد دیکھیں وہ پٹیشن جو تھی, 2 چیف جسٹس گزر گئے ہیں, 3.5 سال ان کے گزرے
کسی نے جرت نہیں کی وہ لگانے کی. اس قدر خوف اور ہراس ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو اب وہ لگی تھی, کچھ آرگیو بھی ہوئی. تو بہرحال یہ تاریخ کے بہت سے واقعات ہیں. میں یہی عرض کروں گا کہ بڑے کم انٹیگریٹی والے جج ہمیں ملتے ہیں. ان میں سے وہ بڑا کم عرصہ یہ جج نہیں ہیں. میں میڈم ناسا اقبال صاحبہ کو ان میں سے چند انٹیگریٹی والے ججز میں سے ایک سمجھتا ہوں.